अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में उन बातों के बारे में जानेंगे कि जिनसे एतिकाफ़ टूट जाता है, यानी वो कौन कौन से काम हैं जिनके करने से एतिकाफ़ टूट जाता है। उन्हीं सब बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहता है, ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में वो देना चाहता है, तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहता है, वो ताउन कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहें आप ताउन कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और ये रमज़ान का आखिरी अशरा है। इस आखिरी अशरे में जैसे कि एतिकाफ़ का एहतमाम किया जाता है, आज हम उन बातों के बारे में जानेंगे कि जिनसे एतिकाफ़ टूट जाता है। कुछ एतिकाफ़ को टूटने वाली चीज़ें तो हम इससे पहले वाली वीडियो में आपके सामने पेश कर चुके हैं। मज़ीद बातें आज हम जानेंगे कि जिनसे करने से एतिकाफ़ टूट जाता है। इस ज़िम्न में हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक रिवायत है जिसमें मुतअद्दिद ममनुआत एतिकाफ़ का बयान किया गया। चुनांच उम्मुल मोमिनीन सैयदतना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मोतकिफ़ के लिए सही तरीका ये है कि वो न किसी मरीज़ की इयादत को जाए, न किसी जनाजे में शामिल हो, न किसी औरत को छुए, न उसके साथ मिलाप करे, और न ही नागुरेज़ ज़रूरियात के सिवा किसी भी ज़रूरियात के लिए वो बाहर निकले। हज़रात मोहतरम, तो चंद सूरतें जिनसे एतिकाफ़ टूट जाता है वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। सबसे पहली सूरत जो है वो ये कि जिन ज़रूरियात का पीछे वीडियो में मैंने ज़िक्र किया उनके सिवा किसी भी मकसद से अगर आप हुदूद मस्जिद से बाहर निकल गए, यानी कोई भी ज़रूरत से आप निकले, मतलब किसी भी काम के लिए निकले जो ऐसे ही निकल गए, बस काम है, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं ना, ख्वाह ये निकलना एक ही लम्हे के लिए हो, तो उससे एतिकाफ़ टूट जाता है। इसी तरह दूसरा जो एतिकाफ़ को टूटने की सूरत है वो ये कि ये वाज़े रहे कि मस्जिद से निकलना उस वक्त कहा जाएगा जब पाँव मस्जिद से इस तरह बाहर निकल जाए कि उसे उर्फ़न मस्जिद से निकलना कहा जा सके। लिहाजा अगर सिर्फ सर मस्जिद से बाहर निकाल दिया तो उससे एतिकाफ़ फासिद नहीं होगा। इसी तरह तीसरी सूरत यह है कि जिससे एतिकाफ़ टूट जाता है वो ये कि बिला ज़रूरत शरई मस्जिद से बाहर निकलना, ख्वाह जानबूझकर हो या भूल कर या गलती से हो, हर सूरत उससे एतिकाफ़ टूट जाता है। अलबत्ता अगर भूल कर या गलती से बाहर निकलेंगे तो उससे एतिकाफ़ तोड़ने का कोई गुनाह नहीं होगा। इसी तरह चौथी चीज़ जिससे एतिकाफ़ टूट जाता है वो ये कि कोई इस्लामी भाई अहाते मस्जिद के किसी हिस्से को मस्जिद समझकर उसमें चला गया, हालांकि दर हकीकत वो हिस्सा मस्जिद में शामिल नहीं था, तो उससे भी एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसलिए एतिकाफ़ में बैठने से पहले हुदूद मस्जिद अच्छी तरह मालूम कर लेनी चाहिए। इसी तरह पाँचवीं सूरत ये है कि इसी तरह आप शरई ज़रूरत से बाहर निकले, लेकिन ज़रूरत से फारिग होने के बाद एक लम्हे के लिए अगर बाहर ठहर गए तो उससे भी एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरह छठवीं सूरत यह है कि जिससे एतिकाफ़ टूटता है वो ये है कि एतिकाफ़ के लिए चूँकि रोज़ा शर्त है, इसलिए रोज़ा तोड़ देने से भी एतिकाफ़ टूट जाता है, ख्वाह ये रोज़ा किसी उज़्र से तोड़ा हो या बिला उज़्र, जानबूझकर तोड़ा हो या गलती से टूटा हो, हर सूरत में एतिकाफ़ टूट जाता है। गलती से रोज़ा टूटने का मतलब तो ये है कि रोज़ा तो याद था लेकिन बेइख्तियार कोई अमल ऐसा हो गया जो रोज़े के लिए मुनाफी था, मसलन सुबह सादिक तुलू होने के बाद तक वो खाते रहे, या गुरूब आफ्ताब से पहले ये समझकर रोज़ा इफ्तार कर लिया कि इफ्तार का वक्त हो चुका है, या गुरूब आफ्ताब से पहले ही अजान शुरू हो गई या सायरन शुरू हो गया और इफ्तार कर लिया, फिर पता चल गया
کہ اذان و سائرن وقت سے پہلے ہی ہو گئے تھے، اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یا روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو ان تمام صورتوں میں روزہ بھی ٹوٹ گیا اور اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر روزہ ہی یاد نہ رہا اور بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹا اور اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح معتکف اسلامی بھائی بہن یہ ضابطہ یاد رکھے، وہ تمام امور جن کے اعتکاف سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ تمام صورتیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی کا اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس پر میری مفصل ویڈیو ہے، آپ جائیں اسے محمدی چینل پر دیکھیں اس کو کہ آخر وہ کون سی صورتیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح 7ویں صورت بیان کی گئی ہے کہ جس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جمع کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ جمع جان بوجھ کر کرے یا بھول کر، دن میں کرے یا رات میں، مسجد میں کرے یا مسجد سے باہر، اس سے انزال ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح 8ویں صورت یہ ہے جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے، وہ یہ کہ بوس و کنار یعنی اپنی بیوی کو کس کرنے سے اعتکاف کی حالت میں یہ ناجائز ہے، اور اگر اس سے انزال ہو جائے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر انزال نہ ہو تو ناجائز ہونے کے باوجود بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح 9ویں صورت یہ ہے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ کہ پاخانہ پیشاب کے لیے گیا تھا، قرض خواہ نے روک لیا، اعتکاف فاسد ہو گیا۔ اسی طرح 10ویں صورت یہ ہے کہ معتکف اگر بے ہوش یا مجنون یعنی پاگل ہو گیا، اور اگر یہ بے ہوشی یا جنون طول پکڑ جائے کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف ٹوٹ گیا اور قضا واجب ہے، اگرچہ کئی سال کے بعد صحت مند ہو۔ اسی طرح 11ویں صورت یہ ہے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ کہ معتکف مسجد میں کھائے پیے سوئے ان امور کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو، یعنی اگر وہ کھانے پینے یا کسی بھی کام کے لیے مسجد سے باہر جاتا ہے تو وہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح 12ویں صورت جس میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ کہ معتکف کے لیے چونکہ مسجد میں سونا جائز ہے، لہٰذا اگر سونے کے لیے آپ مسجد سے باہر نکل آئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح 13ویں صورت یہ ہے کہ معتکف کے لیے کھانا پینا مسجد میں جائز ہے، اسی لیے اگر آپ کھانا کھانے یا پانی پینے کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح 14ویں جو صورت ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے لیے کھانا لانے والا کوئی نہیں تو پھر آپ کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن مسجد میں لا کر کھانا کھائیں، وہیں پہ نہ کھانے لگیں۔ اسی طرح 15ویں جو صورت ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی ایسے مرض کی وجہ سے باہر نکلے جس کے علاج مسجد میں ہو سکتا تھا تب بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح 16ویں جو صورت ہے اعتکاف کے ٹوٹنے کی وہ یہ کہ اگر کسی معتکف کو نیند کی حالت میں چلنے کی بیماری ہو اور وہ نیند میں چلتے چلتے مسجد سے باہر نکل گیا تو ایسی صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح 17ویں جو صورت ہے جس میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بدنصیب دوران اعتکاف مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک دائماً ابدا، تو اعتکاف باطل ہے، اور اگر اللہ رب العزت مرتد کو ایمان کی توفیق عنایت فرمائے تو فاسد شدہ اعتکاف کی قضا نہیں ہے، کیونکہ ارتداد اسلام یعنی اسلام سے پھر جانے سے زمانے اسلام کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 18ویں جو صورت ہے وہ یہ کہ معتکف کو صرف احتلام ہو جانے کی صورت میں غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے۔ اس میں بھی یہ تفصیل ہے کہ اگر مسجد کے اندر رہتے ہوئے غسل کرنا ممکن ہو، مثلا کسی بڑے برتن میں بیٹھ کر اس طرح غسل کرتا ہو کہ پانی مسجد میں نہ گرے تو باہر جانا جائز نہیں، لیکن اگر یہ صورت ممکن نہ ہو یا سخت دشوار ہو تو غسل جنابت کے لیے یعنی ناپاکی کی یعنی نائٹ فال وغیرہ ہو گیا یا کسی بھی طرح کی ناپاکی اگر ہوئی ہے اس کو تو اس صورت میں وہ باہر جا سکتا ہے، اگر مسجد میں نہانے کی ویوستھا اور اس کی جو صورت ہے مسجد میں نہانے کی وہ نہ نکلے تو۔ اسی طرح 19ویں چیز جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ کہ وضو علی الوضو یعنی وضو پر وضو کے لیے وضو خانہ پر گئے یا غسل جمعہ کے لیے یا پھر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا غسل کرنے
غسل خانہ پر گئے تو چونکہ وضو خانہ اور غسل خانہ حدود مسجد سے خارج ہوتا ہے، لہٰذا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اور بھی کئی ساری صورتیں ہیں جس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرات محترم، سرکار مدینہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا، اور ہر اعتکاف میں جمعہ بھی لازماً آتا رہا، لیکن کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جمعہ کے لیے اعتکاف سے باہر تشریف لے گئے ہوں۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ نے یہاں تک تو بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس حجرے مبارک کے باہر، یعنی اپنا سر حجرے مبارک کی طرف نکال دیتے اور میں اندر ہی سے کنگھی کر دیا کرتی تھی، لیکن غسل جمعہ کے لیے نکلنے کا کہیں ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کبھی اس کے لیے نکلے ہوتے یا نکلنا کبھی بھی آپ سے ثابت ہوتا تو ضرور منقول ہوتا۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال یعنی بغیر سحری و افطاری کے مسلسل روزہ رکھنے کو صوم وصال کہتے ہیں۔ تو صوم وصال اور صوم سکوت یعنی چپ رہنے کا جو روزہ ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ بعض اسلامی بھائیوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ معتکف کو بالکل بات چیت کرنا منع ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں پردے ٹانگ کر اس کے اندر بالکل چپ چاپ پڑا رہنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پردہ ضرورتاً ٹانگ سکتے ہیں، مگر اس طرح کہ کم سے کم جگہ گھیرے۔ پردے کا مقصد یکسوئی حاصل کرنا اور سامان وغیرہ کی حفاظت ہوتا ہے، یہ اعتکاف کی ضروریات میں سے نہیں ہے، اور معتکف کے لیے پردہ لگانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ اعتکاف کی حالت میں خاموشی کو عبادت سمجھ کر اس کو اپنائے رکھنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، اور اگر چپ رہنا ثواب کی بات سمجھ کر نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اور بری بات سے بچنے کے لیے چپ رہنا تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکالنا یہ واجب ہے اور نکالنا گناہ ہے، اور جس بات میں نہ ثواب ہو نہ گناہ یعنی مباح بات میں بھی معتکف کو مکروہ ہے، مگر ضرورتاً اجازت ہے، اور بلا ضرورت مسجد میں مباح بات نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح معتکف سے گناہ کا سرزد ہونا، یعنی اگر کبھی معتکف یعنی جو اعتکاف میں ہے اس سے گناہ اگر سرزد ہو گیا تو اسی صورت میں کیا حکم ہے؟ حضرات محترم، بدنگاہی اور بدگمانی، آبرو ریزی، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کسی پر تہمت یا بہتان باندھنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر طنز کرنا، دل آزاری کرنا، فحش باتیں کرنا، گانے باجے سننا، گالی گلوچ کرنا، ناحق لڑائی جھگڑا کرنا، داڑھی مڈانا یا ایک مٹھی سے کم رکھنا یعنی گھٹانا، یہ بھی گناہ ہے، اور مسجد میں وہ بھی حالت اعتکاف میں ظاہر ہے کہ اور بھی سخت گناہ ہے۔ ان گناہوں سے توبہ اور سچی توبہ ہمیشہ کے لیے ان سے توبہ کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، اگر کسی نے حالت اعتکاف میں کوئی نشہ آور چیز رات میں استعمال کی تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ نشہ کرنا حرام ہے اور اعتکاف میں تو اور زیادہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے، لیکن اس سے اعتکاف جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح اعتکاف کے توڑنے کی اور بھی کئی ساری صورتیں ہیں جس میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا ان تمام کے تمام امور کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیں اور ایسا کوئی بھی عمل نہ کرے جس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ حضرات محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت متبرک مہینہ ہے، اس میں یہ اعتکاف جیسی نعمت دے کر اللہ رب العزت اس میں کئی ساری صورتیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے کہ کسی طرح بندہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ شب قدر کی صورت میں، اعتکاف کی صورت میں کئی ساری ایسی نعمتیں اس میں اللہ رب العزت نے ہم سبھی مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں کہ کسی بھی طرح انسان اپنے رب کو راضی کر لے، کیونکہ اگر وہ اپنے رب کو راضی کر لے گا تو دنیا و آخرت کی کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو جس کی اس کو ضرورت ہو اس کو نہ مل جائے۔ حضرات محترم، لیکن نیت ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صرف اس لیے ہونی چاہیے کہ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، نہ جنت میں جانے کے شوق میں کبھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور نہ ہی جہنم سے بچنے کے خوف میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، بلکہ جب بھی اللہ کو راضی کرنے کی
کی کوشش کرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے یہ کوشش کرے. جو بھی عمل کریں آپ صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اور کوئی بھی غرض نہیں، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کو بتانے کے لیے، اور نہ ہی کوئی بھی اغراض و مقاصد اس میں ہو. حضرات محترم، یہ چند صورتیں تھیں جس میں آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی. ان تمام باتوں کو آپ ذہن و دماغ میں رکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہر ایک مسلمان بھائی تک یہ باتیں پہنچ جائے. حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.